subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। जमात दहम के 7वें सबक स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री खेल और तारीख़ के दूसरे वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये पठान ब्रदर्स की जोड़ी है, इरफान पठान और यूसुफ पठान। ये भारत के मायानाज क्रिकेटर्स हुआ करते थे। ये मोहम्मद अज़हरुद्दीन की तस्वीर है। ये भी खेल की तारीख़ का एक हिस्सा बन चुके हैं। क्रिकेट हमारे लिए मकबूल आम खेल है। ये है ज़हीर ख़ान की तस्वीर, मशहूर ज़माने बॉलर हुआ करते थे। ये है मुनाफ पटेल, हरभजन सिंह और रविंद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक की तस्वीर है। ये भी मायानाज क्रिकेटर्स हुआ करते थे। ये है मोहम्मद कैफ की तस्वीर। ये हमारे भारत की टीम की, क्रिकेट टीम की इन्होंने नुमाइंदगी की थी। और ये ध्यानचंद की तस्वीर है, उनके नाम से ट्रॉफ़ी है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। उसी तरीके से अर्जुन अवार्ड्स और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड की ये तस्वीरें हैं। फुटबॉल जिस्मानी महारत पर मुबनी मैदानी खेलों में गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेलों में तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी और जिस्मानी वर्जिशी खेलों में मलखांब, रस्सी मलखांब, जिम्नास्टिक वगैरह का शुमार किया जाता है। अब देखिए जितने खेलों का ज़िक्र है ये तकरीबन खेल ओलंपिक गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाई खेलों में ये लिए जाते हैं। जैसे कि मैदानी खेलों में भी और दीगर भी, गोला फेंक, थाली फेंक, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, पानी के खेल, तैराकी, वाटर पोलो, कश्ती रानी, जिस्मानी वर्जिश, जिम्नास्टिक वगैरह तमाम खेल। ये मलखांब की तस्वीर है और ये भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की तस्वीर है, जिन्होंने सेंचुरीज़ ऑफ सेंचुरी यानी 100 सैकड़े लगाए हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या आप जानते हैं मोहतरमा मनीषा बाटे की तहक़ीक़ के मुताबिक सुतूनी वर्जिश यानी मलखांब और इसकी गिरफ्त के तरीक़े की तख्लीक़ कार पेशवा दौर हुकूमत के उस्ताद उलूम सुतूनी वर्जिश मल विद्या गुरु बामभट्ट विद्योधर हैं। कहा जाता है कि उन्होंने वर्जिश की एक किस्म दरख्तों पर बंदरों के खेल देखकर तैयार की है। ये स्केटिंग का खेल है, मुहिम्माती खेलों में से एक है। बर्फीले इलाक़ों में स्केटिंग और स्कीइंग यानी फिसलने का मुकाबला आइस हॉकी बहुत ही मशहूर है। अब बर्फानी इलाक़े कहाँ पर, जैसे कि कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाक़े, तो यहाँ पर स्कीइंग और स्केटिंग भी की जाती है। उसके अलावा कोहे पैमाई, ग्लाइडिंग, मोटरसाइकिल और मोटर कार दौड़ ये भी मुहिम्माती खेलों में शुमार होता है। कोहे पैमाई यानी पहाड़ों पर चढ़ना, माउंटेनियरिंग कोहे पैमाई कहलाती है। और ग्लाइडिंग यानी पहाड़ों से छलांग लगाना, पैराशूट के ज़रिए ये उड़ना या पतंग के ज़रिए, बड़े पतंग के ज़रिए उड़ने की कोशिश करना। अब ये कशाबा जाधव, मारुति माने और सचिन तेंदुलकर। अब इसमें से हमने इससे पहले कशाबा जाधव की भी तस्वीर देखे थे पिछले वीडियो में। अभी सचिन तेंदुलकर के बारे में भी हमने तस्वीर देख लिए हैं। आप इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। खेलों के मुकाबलों को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। ओलंपिक, एशियाड, माज़ूरों के ओलंपिक, क्रिकेट आलमी कप मुकाबले, हॉकी, कश्ती, शतरंज वगैरह के मुकाबले आलमी सतह पर मुनक़िद होते हैं। अपने मुल्क में हॉकी और क्रिकेट नहायत मकबूल है। देखिए हॉकी तो हमारा नेशनल गेम है, यानी नेशनल कौमी खेल का दर्जा हॉकी को हासिल है। और भारत का सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल क्रिकेट है। इसके अलावा कुश्ती के मुकाबले भी होते हैं और ओलंपिक और एशियाड के मुकाबले में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। अब इन खेलों के मुकामी, शहरी, ताल्लुक़ा जाती मुकाबले होते हैं। ये क्रिकेट का एक मंज़र है। ज़िलाई, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शोहरत याफ्ता खिलाड़ियों को इसी शोबे में बहुत अच्छा करियर इख्तियार करने के मौक़े दस्तयाब है। यानी जो खिलाड़ी जिस खेल में माहिर होता है उन्हें उसी खेल के शोबे में करियर के मौक़े दस्तयाब होते हैं। उसके अलावा उन्हें सरकारी नौकरियों में भी ज़म किया जाता है। मेजर ध्यानचंद हमने गुज़िश्ता वीडियो में देखा था। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी के खिलाड़ी और
کپتان تھے. ان کی کپتانی میں 1936 میں بھارتی ہاکی ٹیم نے برلن میں منعقدہ اولمپک میں گولڈ میڈل جیتا. اس سے پہلے 1928 اور 1932 میں بھی بھارتی ہاکی ٹیم نے گولڈ میڈل جیتے تھے. اس وقت دھیان چند بھارتی ہاکی ٹیم کے رکن تھے. ان کی یوم پیدائش یعنی 29 اگست کو قومی کھیل دن کے طور پر منایا جاتا ہے. انہیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے. 1956 میں ہاکی کے شعبے میں ان کے کارناموں کے اعتراف میں انہیں پدم بھوشن اعزاز سے نوازا گیا ہے. یہ دیکھیے میجر دھیان چند جو ہے بھارت کے سب سے مشہور کھلاڑی ہے اور انہی کی سرکردگی میں 3 بار بھارت نے گولڈ میڈل جیتا تھا ورلڈ ہاکی یعنی پوری دنیا کے مقابلوں میں. اس کے علاوہ سچن تیندولکر کو بھارت رتن بھی ایوارڈ مل چکا ہے. کھیلوں کے وسائل اور کھلونے. چھوٹے بچوں کی تفریح اور تعلیم کے لیے جو مختلف رنگ برنگے وسائل اور آلات ہوتے ہیں انہیں کھلونا کہتے ہیں. آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران مٹی سے بنائے ہوئے کھلونے دستیاب ہوئے ہیں. یہ کھلونے سانچے یا ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے. دیکھیے اس میں ہم نے وادی سندھ کی تہذیب میں کے جو آثار ملے ہیں اس میں بھی چھوٹے مٹی سے بنائے گئے یا پھر لکڑی کے بنائے گئے کھلونے کے آثار ملے ہیں. زمانہ قدیم کے بھارتی ادب میں گڑیوں کا ذکر ملتا ہے. شودرک کے ایک ڈرامے کا نام مرچھک کٹک ہے جس کا مطلب ہے مٹی کی گاڑی. اب دیکھیے یہ پرانے زمانے کے ایک مصنف ہے شودرک جنہوں نے ڈرامہ لکھا تھا اس کا نام ہی مرچھک کٹک تھا یعنی مٹی کی گاڑی. کتھا سرت ساگر نام کتاب میں متعدد دلچسپ کھیل اور کھلونوں کا ذکر آیا ہے. اس میں اڑنے والی لکڑی کی گڑیوں کا ذکر بھی آیا ہے. یہ گڑیاں بٹن دبانے پر اونچی اڑتی تھی, کچھ ناچتی تھی, کچھ آوازیں کرتی تھی. یہ قدیم کتاب ہے کتھا سرت ساگر اور اس میں بھی کھلونوں کا ذکر ہوا ہے. کھیلوں کی عالمکاری. 20ویں 21ویں صدی میں کھیلوں کی عالمکاری ہوئی ہے یعنی گلوبلائزیشن. پورے کھیل گلوبل ہو گئے. اولمپک, ایشیاڈ, برطانوی دولت مشترکہ یعنی کہ کامن ویلتھ گیم, ایشیاڈ یعنی ایشین گیمز, اولمپک یہ پوری دنیا میں کھیلے جانے والے اولمپک گیمز ہیں. ومبلڈن یہ لان ٹینس کھیلا جانے والا انگلینڈ کا یعنی برطانیہ میں کھیلا جانے والا لان ٹینس کا گیم ہے. اب یہ جیسے مقابلوں میں کھیلے جانے والے کھیل کرکٹ, فٹ بال, لان ٹینس وغیرہ مقابلوں کی راست نشریات یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ دوردرشن اور دیگر چینلوں کے ذریعے دنیا بھر میں ایک ہی وقت میں کی جاتی ہیں. یعنی رات کے 2 بجے ہو, رات کے 1 بجے ہو یا صبح کے 4 بجے ہو یا پھر دن میں کبھی بھی ہو تو وہ اس کے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا. جو ممالک ان کھیلوں میں شریک نہیں ہوتے ان ممالک کے بھی ناظرین ان کھیلوں کو دیکھتے ہیں. یعنی جو ممالک جو دیش اس میں شریک نہیں ہیں وہاں کے لوگ بھی اسے دیکھ سکتے ہیں, دیکھ کر اس کا لطف اٹھاتے ہیں. مثلاً کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں بھارت کے آخری مقابلے میں پہنچنے پر دنیا بھر کے ناظرین نے یہ مقابلہ دیکھا ہے. دنیا بھر کے ناظرین نے کھیل کی معیشت ہی بدل دی ہے. یعنی دنیا بھر سے لوگ کرکٹ کے, فٹ بال کے یا دیگر کھیلوں کے مقابلے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے کھیل کی معیشت میں تبدیلی آئی ہے. یعنی ابھی ایک نئی چیز کھیل کی معیشت بھی وجود میں آ گئی ہے. شوقین کھلاڑی سیکھنے کے لیے مقابلے دیکھتے ہیں, ناظرین تفریح کے لیے دیکھتے ہیں. کمپنیاں اشتہارات کے مواقع کے لیے مقابلوں پر نظر رکھتی ہے. ناظرین کی تفہیم کے لیے سبکدوش کھلاڑی مقابلوں کے متعلق تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں. یعنی جو ہر ایک کا ایک یہاں پر ایک موٹو ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے. یعنی جو شوقین ہوتے ہیں وہ کھلاڑی مقابلہ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ کچھ سیکھنے کو ملے, اور جو ناظرین ہوتے ہیں وہ تفریح کے لیے دیکھتے ہیں, اور کمپنیاں اشتہارات کے لیے. پہلے بھارت کے کئی حصوں میں لکڑی کی گڑیاں بنائی جاتی تھی. مہاراشٹر میں ٹھکی نام سے مشہور لکڑی کی رنگین گڑیاں تیار کی جاتی تھی. اب دیکھیے یہ ٹھکی کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے سبق نمبر 3 میں, سبق نمبر 4 میں ہم پڑھ چکے ہیں فنون اللطیفہ کی تعریف میں. اس طرح کی لکڑی کی گڑیاں بنانے کی روایت بھارت کے مزید کن علاقوں میں تھی معلوم کریں. اس کا ذکر ہم پچھلے اسباق میں کر چکے ہیں. کھلونے اور تاریخ. کھلونے کے ذریعے تاریخ اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر روشنی پڑتی ہے. مذہبی اور تہذیبی روایت کا فہم پیدا ہوتا ہے. یعنی تاریخ اور کھلونے کے ذریعے تاریخ اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے. جیسے کہ وادی سندھ کی تہذیب میں جو کھلونے بنائے جاتے تھے تو لوگوں کی ذہنی اپج کے بارے میں اس میں معلوم پڑتا ہے. اس کے علاوہ وہاں کی مذہبی رسوم و روایات اور تہذیب کیسی تھی اس کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے. مہاراشٹر میں دیوالی کے تہوار پر مٹی کے قلعے تیار کرنے کا رواج ہے.
ان مٹی کے قلعوں پر شیواجی مہاراج اور ان کے معاونین کی مورتیاں رکھی جاتی ہے۔ مہاراشٹر میں قلعوں کے ذریعے وقوع پذیر تاریخ کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی مہاراشٹر جو ہے یہ قلعوں کی ریاست ہوا کرتی تھی، اور مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج کو یاد کرنے کی روایت یہ دیوالی کے تہوار سے منسلک کی گئی ہے۔ اٹلی کے شہر پومپئی میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ایک بھارتی ہاتھی دانت سے تیار شدہ گڑیا دستیاب ہوئی۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ یہ گڑیا پہلی صدی عیسوی کی ہو سکتی ہے۔ اسی سے بھارت اور روم کے درمیان قدیم تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آثار قدیمہ کی کھدائی میں دستیاب کھلونے زمانہ قدیم میں مختلف ممالک کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بھارت کا ہاتھی تھا، بھارت کا ہاتھی دانت تھا، اور اسے تیار کی ہوئی گڑیا کہاں ملی؟ یہ اٹلی کے شہر پومپے میں، اور وہاں پر بھی آثار قدیمہ کی کھدائی میں ملی۔ اور یہ کب کی ہے؟ یہ پہلی صدی قبل مسیح کی ہے، یا پھر پہلی صدی عیسوی کے آس پاس کی ہو سکتی ہے۔ اس سے بھارت اور روم کے قدیم تعلقات اور تجارت وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کھیل اور اس سے متعلق ادب اور سنیما۔ کھیلوں سے متعلق ادب کی علم کی ایک نئی شاخ ہے۔ کھیلوں سے متعلق کتابیں اور لغات اثر نو تیار ہو رہی ہے۔ مراٹھی زبان میں ملخام ورزش کی تاریخ شائع ہوئی ہے۔ ورزش کے عنوان پر لغت بھی دستیاب ہے۔ کھیل کے موضوع پر جاری کیا گیا رسالہ شٹکار بہت مشہور ہوا تھا۔ کھیل کے موضوع پر انگریزی میں وافر مقدار میں وسائل دستیاب ہے۔ مختلف ٹیلی ویژن چینل کھیل کے خصوصی پروگرام نشر کرتے ہیں۔ یعنی کھیل کے متعلق نہ صرف ادب بلکہ سنیما بھی فروغ پا رہا ہے۔ پہلے صرف ایک لغت تھی یا کتابیں تھیں، یا پھر کشتی پر تھی یا ملخام ورزش پر تھی، لیکن آگے چل کر کچھ رسالے شائع ہوئے جیسے کہ شٹکار وغیرہ، اور انگریزی زبان میں بھی بہت سارے وسائل تیار ہوئے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام نشر ہوتے رہتے ہیں۔ فی زمانہ کھیل اور کھلاڑیوں کی زندگیوں پر کچھ ہندی اور انگریزی فلمیں بنائی گئی ہے، مثلا میری کام اور دنگل۔ اولمپک میں کانسے کا میڈل حاصل کرنے والی پہلی خاتون باکسر میری کام اور پہلی خاتون کشتی کھلاڑی پھوگڑ بہنوں کی زندگیوں پر یہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ فلم بناتے وقت کہانی کا زمانہ، اس زمانے کی زبان، پہناوا، عام گزر بسر وغیرہ کا گہرا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان سب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا تاریخ کے طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ لغات، اخبارات یا دیگر جگہوں پر کھیل کے موضوع پر لکھتے ہیں۔ یعنی جو تاریخ کا طالب علم ہے، اگر کھلاڑی اور اس کے وقت کا زمانہ، کہانی، کتاب، پہناوا، گزر بسر، ان سب کے بارے میں گہرائی سے مطالعہ کرے گا تو یقینی طور پر وہ بہتر طریقے سے اس فلم کو بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھیل اور روزگار کے مواقع۔ کھیل اور تاریخ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، لیکن ان کا باہمی تعلق قریبی نوعیت کا ہے۔ تاریخ کے طلباء کو کھیل کے شعبے میں بہت سے مواقع دستیاب ہیں، یعنی اولمپک یا ایشیاڈ مقابلے یا پھر کسی بھی نوعیت کے قومی یا بین الاقوامی مقابلے کے حوالے سے تحریر، تبصرہ کرنے کے لیے تاریخ واقف کاروں کا تعاون حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں گے تو کھیل میں آپ کو نہ صرف کھلاڑیوں کو بلکہ بہت سارے دیگر لوگوں کو، تبصرہ کرنے والے، لکھنے والے، اس کے معلومات دینے والے کو بھی اس میں روزگار میسر ہوتے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے کے دوران ان کے متعلق تجزیاتی کمنٹری کے لیے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ماہرین کو کھیل کے تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی، کھیل کے متعلق تاریخی یادیں جیسی باتوں کی معلومات دینا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے تاریخ بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یعنی بڑے پیمانے پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تمام چیزوں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان تجزیاتی کمنٹری کے وقت کون سی چیزیں ہیں؟ کھیل کی تاریخ، پچھلے اعداد و شمار، ریکارڈ، شہرت یافتہ کھلاڑی اور اس کے متعلق تاریخی یادیں وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو کمنٹری کے دوران تجزیاتی طور پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، شطرنج وغیرہ کے کھیلوں کے مقابلے کی راست نشریات جاری رہتی ہیں۔ دیکھیے، کرکٹ کی نشریات تو عام بات ہے، اس کے علاوہ ہاکی، فٹ بال اور کبڈی، شطرنج کی بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ لوگوں کے پاس مقبول عام کیا ہے؟ کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں۔ مختلف چینلوں کی وجہ سے کھیلوں کے متعلق اندراج رکھنے والوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اب کھیلوں سے متعلق چینل 24 گھنٹے جاری رہتے ہیں،
جس کی وجہ سے اس شعبے میں روزگار کے بہت سے مواقع دستیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی 24/7 والے اسپورٹس چینل بھی کھل گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر 24 گھنٹے چلنے والے چینلوں پر مختلف شعبے میں روزگار کے بہت سارے مواقع دستیاب ہو گئے ہیں۔ کھیلوں کے مقابلے میں ریفری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ریفری کی حیثیت سے تقرر کے لیے اہلیتی امتحان منعقد ہوتے ہیں، یعنی ایلیجیبلٹی ٹیسٹ۔ اہلیتی امتحان یعنی ایلیجیبلٹی ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اس ریفری کے لیے وہ اہل ہے یا نہیں اس بارے میں، ایلیجیبل ہے یا نہیں اس بارے میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب اہلیتی امتحان پاس کرنے والے ریفری کو ضلعی، ریاستی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کام کرنے کے مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ سرکاری نجی سطحوں سے کھیلوں کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہے۔ کھلاڑیوں کے لیے وظیفوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ سرکاری نجی اداروں میں کھلاڑیوں کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں، یعنی کھلاڑیوں کو جو نیشنل انٹرنیشنل لیول کے گیمز کھیل کر آئے ہیں، انہیں نہ صرف ریفری یا بلکہ دیگر اسپورٹس کی فیکلٹیز میں بھی نوکریاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اور نجی اداروں میں بھی ان کے لیے نشستیں محفوظ ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کو ریزرویشن ہوتا ہے۔ بہت سارے کھلاڑی پولیس میں، CRPF یا پھر دوسرے سرکاری محکمے میں کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔